शादरा दिल्ली का थाना सूबा दिल्ली का सरहदी थाना होने की वजह से खसूसी अहमियत का हामिल था। उसकी सरहद यूपी से मिलती थी। उधर के जराइम पेशा अफराद वारदात करके इधर आ जाते और इधर के उधर चले जाते थे। उनके ताक़ुब और गिरफ्तारी के लिए एक तरीका मुकर्रर था जो वक़्त तलब था। बड़ा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता था। मैं 1944-45 में उस थाने का SHO था। उस वक़्त एक अंग्रेज़ SP WD रॉबिन्सन उस थाने का इंचार्ज या निगराने आला था। मैं उस वक़्त सब इंस्पेक्टर था। मैंने जब उस थाने का चार्ज लिया तो मुझे उस थाने में आने वाले इलाके के अहम मकामात, सरकारी और गैर सरकारी तंसीबात वगैरह से रुशनास कराया गया। उस थाने में एक गांधी आश्रम था जिसे कांग्रेसी लीडरों की सरपरस्ती हासिल थी। मुझे बताया गया कि ये एक मशहूर और मारूफ मजहबी और समाजी इदारा है। इसमें प्रार्थना भी होती है, लेकिन उसकी असल अहमियत यह है कि ये लावारिस बच्चों और बेवा औरतों की आखिरी पनाहगाह है, जहाँ उनके आराम सुकून, रिहाइश और खुराक, तालीम और तरबियत का निहायत माकूल इंतजाम है। यूँ समझिए कि उस आश्रम का रोल पाकिस्तान के दारुल अमान से मिलता जुलता था। मैंने उसे अपने जहन में इतनी ही अहमियत देकर महफूज कर लिया कि हिंदुओं का मजहबी इदारा है। मैं सोच भी न सका कि यह आश्रम मुझे कितनी हसीन और कितनी भयानक भूल भुलैयों में ले जाएगा। आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पाकिस्तानी नस्लों को शायद इल्म ना हो कि हिंदू बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, ख्वाह शादी के दूसरे दिन ही बेवा हो जाए। हिंदू बेवा की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं होती। एक वक्त था कि बेवा को खाविंद की लाश के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। मुगल बादशाहों ने अपने दौरे हुकूमत में इस रस्म को रोका। उसका मुकम्मल कला कमा अंग्रेजों ने आकर किया था, मगर अंग्रेज हिंदू के जालिमाना रिवाज को ना बदल सके कि बेवा दूसरी शादी नहीं कर सकती। यही नहीं, बेवा अपनी सहेलियों से भी महरूम हो जाती और उसे किसी के घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि उसे मनहूस समझा जाता है। हिंदुओं में यह नजरिया आज भी राइज है। अक्सर बेवा लड़कियां अपनी सबसे बड़ी इबादत गाहों बनारस, हरिद्वार, गया में से किसी एक में चली जाती हैं, जहां उनकी रिहाइश और खुराक का इंतजाम है। वहां वो तारीख को दुनिया हो जाती हैं, मगर वहां के पंडित, साधु और महतम उन्हें तारीख को दुनिया रहने नहीं देते। ये खुला राज है कि वहां जवान बेवगान इत्मीनान से अपने मजहबी पेशवाओं और उनके चेलों के साथ गुनाह की जिंदगी गुजारती हैं। शादरा यानी कि दिल्ली गांधी आश्रम भी ऐसी ही बेवगान का बाकी उम्र का ठिकाना था। जब कोई नया थानेदार किसी थाने का चार्ज लेता है तो उस इलाके के कई लोग उसे मिलने आते हैं। उनमें मुअज़्ज़िज़ीन भी होते हैं और जराइम पेशा अफराद भी जो वारदातें करते हैं और पुलिस के मुखबर भी होते हैं। मुझे भी मुख्तलिफ लोग मिलने आए। उनमें गांधी आश्रम का पंडित भी आया। ये पंडित उस आश्रम का मुख्तार कुल था, बल्कि उसे आश्रम की बहुत वसी हवेली की अंदर की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो ज्यादा मौजू होगा। एक तो मैं इसलिए उस पंडित का एहतराम किया कि वो पंडित है और ब्राह्मण है, जो हिंदुओं की सबसे ऊंची जात है। दूसरे इसलिए कि यह आश्रम जैसे काबिल कदर इदारे का महतम है, और तीसरे इसलिए कि वो था तो हर लिहाज से रिवायती पंडित, लेकिन उसकी शख्सियत असर अंगेज थी। उसकी बातों में और अंदाज में भी मैंने ऐसा तासुर महसूस किया कि मैं उसकी शख्सियत से बल्कि उसके तकद्दुस से बहुत मुतासिर हुआ। जब अकबर जहनीत के अफराद मुझे मिलने आए, उन्होंने मुझे अपनी फितरत और रिवाज के मुताबिक मुझसे पहले थानेदार की पैदा करदा खराबियों और खरामखोरी की इत्तलाएं दी, जो मैंने दिलचस्पी से सुनी। मुझे मालूम था जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो आने वाले थानेदार को मेरे खिलाफ ऐसी ही बातें सुनाएंगे। उन्होंने एक अजीब इंकशाफ किया। वो ये था कि मुझसे पहले थानेदार को गांधी आश्रम से दरपर्दा माहवार रकम बाकायदगी से मिलती थी और स्टाफ के जो अफराद इस तरह से आगाह थे उन्हें भी आश्रम से माहाना वजीफा मिलता था। पहले तो मुझे यकीन ना आया, लेकिन स्टाफ ने मुझे यकीन दिला दिया, बल्कि मुझे ऐसे इशारे दिए कि मैं भी आश्रम से यह माहाना रकम वसूल किया करूं। मैंने उनसे ये ना पूछा कि आश्रम से रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत है। मुझे मालूम था ये लोग चूँकि रिश्वत लेते हैं इसलिए मुझे बताएंगे नहीं कि ये किस्सा क्या है। मैंने अपने तौर पर यह राज मालूम करने का तहैया कर लिया। मैंने आश्रम और रिश्वत के ताल्लुक का मुअम्मा हल करने के लिए जहन पर जोर दिया तो मुझे 5-6 साल पहले का दौर याद आ गया। वो 1939 का दौर था। मुझे अगस्त के महीने में हिसार से तब्दील करके पंजाब CID में लाहौर भेज दिया गया था और मुझे यहाँ पॉलिटिकल ब्रांच में लगाया गया था। CID की क्राइम्स ब्रांच में थी। उस ब्रांच में बैनुल-सूबाई जराइम और मुकदमों के गजट आया करते थे। उनमें अहम पेचीदा और बड़े पैमाने के जराइम और उनकी तफ्तीश का एहतसार शाया होता था। हर सूबा तमाम सूबों को अपने जराइम और मुकदमों का गजट भेजा करता था। इससे पुलिस अफसरों को रहनुमाई, ट्रेनिंग और मालूमात मिलती थी। इस लिहाज से ये बड़ी ही कारामद दस्तावेज थी। यह गजट आम पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ पुलिस के अफसरों के लिए थे। मैं पॉलिटिकल ब्रांच में था। क्राइम ब्रांच के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैं क्राइम ब्रांच के ये गजट दिलचस्पी से पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे एहसास था कि मुझे सारी सर्विस पॉलिटिकल ब्रांच में पूरी नहीं करनी। मुझे मुख्तलिफ इलाकों के थानों में ना जाने
کیسی کیسی وارداتوں کی تفتیش کرنی تھی۔ مجھے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ستمبر 1939 کا ذکر ہے، میں گزٹ پڑھ رہا تھا۔ یہ سی پی کا تھا۔ اس میں ایک سنسر شدہ خط کا متن شائع کیا گیا تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ واردھا آشرم سے لکھا گیا تھا، جو سی پی کا ایک مشہور و معروف مقام ہے۔ اسے بہت زیادہ شہرت اور اہمیت اس لیے بھی حاصل ہوئی تھی کہ یہاں گاندھی نے پہلا آشرم قائم کیا تھا اور اسے گاندھی آشرم کا نام دیا گیا تھا۔ اس میں عبادت بھی ہوتی تھی، ریاضت بھی اور سیاست بھی، اور یہاں ہندو مت کا پرچار بھی ہوتا تھا۔ خط لکھنے والا مہاتما گاندھی تھا اور جسے خط لکھا گیا وہ پنجاب کا ایک مشہور و معروف مسلمان سیاسی لیڈر تھا جو اس وقت پنجاب کانگریس کا صوبائی صدر تھا۔ میں اپنی قوم کے اتنے بڑے لیڈر کا نام ظاہر کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بعد میں قائد اعظم کا دستِ راست بنا اور اس طرح اس نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ مجھے اس خط کے الفاظ آج تک یاد ہیں۔ خط انگریزی میں تھا۔ مہاتما گاندھی نے اسے لکھا تھا کہ جب واردھا آؤ تو ایک عورت کا نام اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ میں اس کے جسم کو برہنہ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خط کی کل تحریر تھی۔ نیچے مہاتما گاندھی کے دستخط تھے۔ ایم کے گاندھی۔ یہ سی پی میں سنسر ہوا تھا۔ سنسر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاتما گاندھی ہندوؤں کے بہت بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے، جیل میں بھی رہ چکے تھے۔ ان کا یہ خط کانگریس کے ایک صوبائی صدر کو جا رہا تھا، اس لیے اسے سنسر کرنا ضروری سمجھا گیا۔ سی پی میں خط کو روکا نہ گیا۔ اس کا متن گزٹ میں شائع کر کے اس کے ساتھ پی سی آئی ڈی کے ڈی آئی جی نے، جو کہ انگریز تھا، اپنی رائے لکھی تھی۔ اس نے اس عورت کا نام لکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کون ہے۔ ڈی آئی جی نے لکھا تھا، واردھا آشرم یا گاندھی آشرم ہندوؤں کی متبرک جگہ ہے جس کا ہم یعنی کہ انگریز بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس آشرم کے متعلق جو خفیہ رپورٹیں مل رہی ہیں وہ مشکوک اور قابل اعتراض ہیں۔ وہاں خوبصورت نوعمر لڑکے اور غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں رہتی ہیں۔ یہ مہاتما گاندھی کے چیلے اور چیلیاں ہیں۔ خفیہ رپورٹوں کے مطابق ایک تو ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا آزادانہ اور قابل اعتراض میل ملاپ ہوتا ہے، دوسرے یہ رپورٹ ملی ہے کہ یہ لڑکیاں مہاتما گاندھی کے ننگے جسم کی مٹھی چاپی کرتی ہیں۔ سننے والوں کو معلوم ہوگا کہ مہاتما گاندھی کا کل لباس صرف ایک چادر ہوتی تھی جو اس کے کندھے اور گھٹنوں سے اوپر کے جسم کو ڈھانپے رکھتی تھی، اس لیے انہیں انگریز ننگا فقیر یعنی کہ نیکڈ فقیر کہتے تھے۔ سی پی کی سی آئی ڈی کے ڈی آئی جی نے گزٹ میں مہاتما گاندھی کو ننگا فقیر لکھا تھا۔ اس نے لکھا کہ واردھا کے آشرم میں فحاشی اور عریانی کے قابل اعتراض مظاہرے ہوتے ہیں اور اس میں آشرم کی دیکھا دیکھی ملک کے طول و عرض میں متعدد شہروں میں گاندھی آشرم کھل گئے اور کھل رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے لکھا کہ ہمارے پاس یہ تسلیم کرنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ ان آشرموں کا ظاہری کردار کچھ اور در پردہ کچھ اور ہے۔ جو جو آشرم کھلتے جا رہے ہیں، بردہ فروشی، خوبصورت لڑکیوں اور بچوں کے اغوا اور عصمت فروشی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان آشرموں کی تہہ تک پہنچنا، ان کے پردوں کے پیچھے جھانکنا اور ان پر کڑی نظر رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ اس دور میں بچوں کے اغوا کی واردات کبھی کبھار سننے میں آتی تھی۔ کبھی ایسی واردات ہو جاتی تو پولیس کا نظام ہل جاتا تھا۔ بردہ فروشی بھی اتنی عام نہیں تھی۔ پاکستان میں ہر روز بچے اغوا ہوتے اور ہرکاروں کے کیمپوں میں پہنچا دیے جاتے یا انہیں اپاہج بنا کر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ سی آئی ڈی کے اس انگریز ڈی آئی جی نے اغوا کی چند ایک وارداتیں دیکھیں تو اس نے گزٹ کے ذریعے سارے ملک کی پولیس اور سی آئی ڈی کو خبردار کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا، میں یہ گزٹ دلچسپی سے پڑھا کرتا تھا۔ 5-6 سال بعد شادرہ یعنی کہ دلی کے تھانے کا چارج لیا تو مجھے بتایا گیا کہ شادرے کے گاندھی آشرم سے مجھ سے پہلے تھانے دار کو ماہانہ رقم ملتی تھی، تو مجھے سی پی کا گزٹ اور وہاں کے ڈی آئی جی یعنی کہ سی آئی ڈی کے ریمارکس یاد آ گئے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے تھانے کے دیگر فرائض کے علاوہ اپنے پروگرام میں یہ مصروفیت بھی شامل کر لی کہ میں جب کبھی ایس ایس پی کے دفتر جاتا، وقت نکال کر پہلے گزٹ پڑھنے بیٹھ جاتا۔ ان میں مختلف صوبوں کے گزٹ تھے۔ کئی ایک میں مجھے گاندھی آشرموں کی درپردہ مخرب الاخلاق کارروائیوں کی رپورٹیں ملی۔ یہاں تک نشاندہی کی گئی تھی کہ تیرتھ گاہوں یعنی کہ ہریدوار، بنارس اور گیا میں بھی بدکاری ہوتی ہے۔ وہاں کے پنڈت اور چیلے لڑکیوں اور جوان بیوگان کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح بے اولاد مسلمان عورتیں اولاد کے لیے پیروں کے پاس جاتی ہیں، اسی طرح اولاد کی خواہش رکھنے والی ہندو عورتیں ان تیرتھ گاہوں اور آشرموں کے پنڈتوں کے پاس جاتی تھیں۔ میں نے گزٹ میں سے یہ معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لی۔ یہ مصدقہ اطلاعات تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مذہب کے پردے میں عیاشی، بردہ فروشی اور بدکاری ہو رہی ہے۔ انگریزی حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ خدشہ تھا کہ ہندو اسے اپنے مذہب میں دخل اندازی کہہ کر ہنگامہ برپا کر دیں گے۔ عام پبلک کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان آشرموں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں شادرہ سے دلی جاتے اور واپس آتے گاندھی آشرم کے قریب سے گزرا کرتا تھا۔ وہاں کا پنڈت، جس کا مجھے نام یاد نہیں رہا،
بڑے تپاک سے ملا کرتا تھا۔ وہ دور میری جوانی کا دور تھا۔ مجھے بڑے دلکش اور حسین اشارے دیے گئے کہ میں آشرم سے ماہانہ وصول کیا کروں۔ میں نے یہ پیشکش قبول نہ کی، اس کی بجائے میں نے تہیہ کر لیا کہ کم از کم اس شاہدرہ کے گاندھی آشرم کے حالات معلوم کروں گا۔ میں نے سرخ رسانی کی خاطر پنڈت کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ اس سے وہ بہت مطمئن اور خوش ہوا۔ میں اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ وہ مجھے آشرم کی حویلی کے اندر کبھی نہیں لے گیا تھا۔ ہم باہر بیٹھتے یا وہ میرے پاس تھانے میں آ جاتا تھا۔ میں نے گزٹوں میں جو بو سونگھی تھی اس کے مطابق میں نے پنڈت کے ساتھ حسن و عشق کی باتیں شروع کر دی۔ پھر یہی میرا موضوع بن گیا۔ اس سے میں یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں جوان ہوں اور عورت میری کمزوری ہے۔ اس کے ساتھ اخلاق سی گری ہوئی باتیں بھی کر گزرتا تھا۔ اس کا پنڈت پر یہ اثر ہوا کہ وہ برہمنی کے چبوترے سے اتر آیا۔ میں اسے مذہبی پیشوائیت کی سطح سے نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا تیر نشانے پر بیٹھا۔ ایک روز پنڈت نے مجھے رات کو اپنے آشرم میں آنے کی دعوت دی اور اس نے یہ بھی بتایا کہ خورد و نوش کا انتظام بھی ہے۔ میں نے اس کی دعوت اس شرط پر قبول کر لی کہ کسی کو علم نہ ہونے پائے کہ میں آشرم میں آیا تھا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ نہ باہر کے کسی آدمی کو نہ تھانے کے کسی فرد کو پتہ چلنے دے گا۔ اس کے چہرے پر فتح اور مسرت کی بڑی صاف جھلک تھی۔ اس نے اپنے خیال کے مطابق نئے تھانے دار کو بھی پھانس لیا تھا۔ میں نے شام گہری ہونے کے بعد سفید کرتا اور دھوتی پہنی اور کسی کو بتائے بغیر دور کا چکر کاٹ کر گاندھی آشرم میں چلا گیا۔ میری بیوی ارجمند مرحومہ ان دنوں میرے پاس تھی۔ میں نے انہیں بھی پتہ نہ چلنے دیا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ آشرم کے بڑے گیٹ پر پنڈت، جسے لوگ پنڈت جی مہاراج کہا کرتے تھے، میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وسیع اور اس پرانی طرز کی قلعہ نما حویلی تھی۔ اس کا بڑا گیٹ بہت اونچا تھا اور اندر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی جو پنڈت نے میرے لیے کھلی رکھی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ شام کے بعد گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کھڑکی کسی بہت ہی اہم آدمی یا کام کے لیے کھولی جاتی تھی۔ وہ مجھے کھڑکی کے راستے اندر لے گیا اور کھڑکی اندر سے بند کر دی۔ حویلی کا صحن کشادہ تھا اور بے شمار کمرے تھے۔ اس کے اوپر بھی ایک منزل تھی۔ ان کمروں سے روشنی آ رہی تھی۔ ان میں بیوہ عورتیں اور بچے وغیرہ رہتے تھے۔ انہی کمروں میں سے کسی میں عبادت گاہ بھی تھی۔ مجموعی طور پر حویلی پر اسرار تھی۔ پنڈت مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ دسترخوان پر شراب تھی، روسٹ مرغی گوشت، فالو نہ جانے کیا کیا چنا ہوا تھا، اور وہاں 4 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جن کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ ان کا لباس بالکل سادہ تھا، سفید کھادی کی ساڑی، کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس سادگی میں وہ کچھ زیادہ ہی حسین لگتی تھی۔ یہ لڑکیاں دعوت میں شرکت کے لیے آئی تھیں، بہت شوق اور چنچل تھی، سوائے ایک کے جو ذرا خاموش تھی۔ پنڈت نے مجھے شراب پیش کی تو میں نے قبول نہ کی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں یہ کچھ ہوگا۔ میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہ تھا۔ ہندو کا کھانا مجھے گوارا نہ تھا، مگر میں یہاں سرخ رسانی کے لیے آیا تھا اور یہ میری ڈیوٹی تھی۔ پنڈت مرغی نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ میرے ساتھ مرغی کھائیں۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے لیے اور لڑکیوں کے لیے گلاس میں شراب ڈالی۔ جو لڑکی خاموش اور دوسروں سے ذرا مختلف تھی، اس نے شراب پینے سے بھی انکار کر دیا اور مرغی کھانے سے بھی۔ ہندو گوشت خور نہیں ہوتے۔ دوسری لڑکیاں بھی شراب پینے لگی اور مرغی بھی کھانے لگی۔ پنڈت نے چوتھی کو حکم کے لہجے میں شراب اور مرغی کھانے کے لیے کہا۔ لڑکی نے پرزور طریقے سے انکار کر دیا۔ پنڈت نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ جھیپا سا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور فحش حرکات شروع کر دی۔ مجھے بھی عیاش اور بدماش آدمی کا رول ادا کرنا پڑا، جو میں نے زبانی کلامی کیا۔ مجھے بڑی مشکل اداکاری کرنی پڑی۔ پنڈت شراب پیتا چلا جا رہا تھا کہ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں نے اس دوران خاموش اور سنجیدہ لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام پریم لتا بتا دیا۔ یہ لڑکی 16-17 برس کی تھی۔ حسن میں دوسروں سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے متین سے انداز، حجاب اور جھیپ نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ اس نے شراب اور مرغی سے انکار کیا تو وہ اور زیادہ اچھی لگنے لگی۔ وہ پنڈت کی چھیڑخانی اور فحش دست درازی سے بھی بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب دعوت کا ہنگامہ سرد ہونے لگا تو میں نے اجازت چاہی۔ میں سرخ رسانی کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آشرم میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو پنڈت میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اس نے میرا منہ چوم لیا۔ اس کے منہ سے جو بدبو اٹھ رہی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے سوائے پھل کھانے کے اس کی دعوت سے کوئی لطف حاصل نہیں کیا، لہٰذا میں رات آشرم میں گزاروں۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ حویلی کے مزید اسرار معلوم کرنے کے لیے میں نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ 4 لڑکیاں ساتھ تھیں۔ پریم لتا کے سوا باقی تینوں شراب سے بدمست تھیں۔ میں نے کمرہ دیکھا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ دیواروں سے جو تصاویر آویزاں تھیں وہ سب نہ صرف ننگی بلکہ مرد عورت کو انتہائی عریاں اور ناقابل بیان حالت میں دکھایا گیا تھا۔ ایک پلنگ تھا اور 2 نہایت دلکش موڑے۔ کمرے میں خوشبو تھی، اگربتیاں بھی جل رہی تھیں۔ مختصر یہ کہ کمرے کا ماحول طلسم آتی تھا۔ آپ کو ان میں سے جو لڑکی پسند ہے رات بھر کے لیے اپنے پاس رکھ لیں، پنڈت نے مجھے کہا۔ میں نے کوئی راہ فرار نہ دیکھتے ہوئے پریم لتا کا انتخاب کیا۔ پنڈت نے بازو اس کے کندھوں پر رکھا، اسے پلنگ کی طرف دھکیل دیا۔
پھر وہ تینوں لڑکیوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پریم لتا کا انتخاب اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے دوسروں سے زیادہ اچھی لگی تھی، بلکہ اس لیے کہ میری ذات میں جو سراغ رساں چھپا بیٹھا تھا، اس نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ یہ لڑکی پنجرے میں بند پنچھی کی مانند ہے اور اسے یہ ماحول قبول نہیں، لہٰذا یہ مجھے اندر کی ڈھکی چھپی باتیں بتا سکے گی۔ میں نے جب کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اسے دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں سمٹ رہی ہے۔ پلنگ سے اٹھو اور موڑے پر بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ میں نے تمہیں اس نیت سے اپنے پاس نہیں رکھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ مجھ سے ڈرو مت، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر جو کھچاؤ سا تھا وہ جاتا رہا۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے پنڈت کا کوئی دوست یا اونچے درجے کا کوئی گاہک سمجھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ میں اسے بیوہ سمجھ رہا تھا، مگر اس نے بتایا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی۔ میں حیران سا ہوا۔ ہندو لڑکی کی شادی 14-15 سال کی عمر میں کر دیا کرتے تھے۔ پھر یہاں کیسے آ گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بتاتے ڈرتی ہوں، اس نے سسکیوں سے جواب دیا۔ میں نے اسے بہلایا، اس کی حوصلہ افزائی کی اور یقین دلایا کہ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اسے مجھ پر جلدی اعتبار آ گیا۔ میں نے اس کے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں اس کے سامنے موڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں، اس نے کہا۔ آئیے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ مذہب کے پردے میں یہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ تو میں نے پنڈت کی حرکتوں اور شراب نوشی سے دیکھ لی ہے، میں نے کہا۔ نہیں، وہ بولی، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، میں آپ کو دکھاؤں گی، میرے ساتھ دبے پاؤں آئے۔ وہ اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں اس کے پیچھے نکلا۔ صحن تاریک تھا، وہ مجھے ایک طرف لے گئی۔ ہم دونوں نے پاؤں کی آہٹ نہ ہونے دی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ اندر سے مجھے ہرآٹوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے نہایت آہستہ آہستہ کواڑ کھولا۔ اندر کافوری موم بتیاں جل رہی تھیں۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا۔ میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے بنیادوں تک ہلا ڈالا۔ پنڈت پلنگ پر گہری نیند سویا ہوا ہراٹے لے رہا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا۔ تینوں لڑکیاں اس کے ساتھ پلنگ پر پڑی تھیں، وہ بھی مادرزار ننگی تھی اور سوئی ہوئی تھی۔ ان کی نیند میں شراب کی بے ہوشی بھی شامل تھی۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ لوگ صبح تک ہوش میں نہیں آ سکیں گے۔ پریم لتا مجھے اسی کمرے میں لے آئی جہاں مجھے اور اسے پنڈت چھوڑ کر گیا تھا۔ پریم لتا نے بتایا کہ وہ بنارس کی رہنے والی ہے۔ اس کا رشتہ تو کبھی کا طے ہو چکا تھا، لیکن شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے والدین لڑکے والوں کی فرمائش کے مطابق ابھی جہیز نہیں بنا سکے تھے۔ جہیز کی رسم دراصل ہندوؤں کی تھی، جو مسلمانوں نے بھی اپنے رسم و رواج میں شامل کر لی۔ اس سے جو قباحتیں ہندوؤں میں پیدا ہوئی وہی مسلمانوں میں ہوئی، اور ہم لوگ نے جہیز کو ایک لازمی قباحت کے طور پر قبول کر رکھا ہے۔ پریم لتا کو رشتہ تو اچھا مل گیا، لیکن جہیز نہ بننے سے اس کی شادی میں تاخیر ہو رہی تھی اور جہیز بننے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ پریم لتا بنارس کے بڑے مندر میں پتھر کے بھگوان کے آگے ہاتھ جوڑے عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے روتے ہوئے دعا کی کہ بھگوان کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ اس کا جہیز بن جائے اور اس کے ماں باپ کے سر سے اس کا بوجھ اتر جائے۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کیفیت میں اس نے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس نے دیکھا ایک پنڈت اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہی پنڈت تھا، شاہدرہ کے گاندھی آشرم والا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، اس کے لباس وغیرہ سے وہ اتنا ہی جان سکی کہ یہ پنڈت ہے۔ پنڈت کبھی کبھی بنارس جایا کرتا تھا۔ اس نے پریم لتا سے پوچھا کہ اسے کیا دکھ ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ میں پتھر کی سل ہوں جو ماں باپ کے سینے پر دھری ہوئی ہوں، پریم لتا نے کہا، اور اس عقیدے سے پنڈت کو اپنی بپتا سنا دی کہ پنڈت بھگوان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور بھگوان ان کی سن لیتا ہے۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ اتنا غم نہ کرے، دلی میں اس کا اثر و رسوخ ہے۔ وہ اگر اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو تو وہ اسے کسی امیر کبیر گھرانے میں بیاہ دے گا۔ پنڈت نے اسے سبز باغ دکھائے اور ایسا ورگلایا کہ پریم لتا اس کے ساتھ دلی چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پنڈت کی شخصیت میں جو مقناطیسیت تھی وہ میں نے بھی پہلی ملاقات میں ہی محسوس کر لی تھی اور میں اسے متاثر ہوا تھا۔ پریم لتا تو نوعمر لڑکی تھی اور وہ دکھیاری بھی تھی، اور وہ اپنے ماں باپ کو اپنے بوجھ سے آزاد کرنے کو بےتاب تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ پریم لتا گھر بسانے کی بجائے پنڈت کے ساتھ شاہدرہ چلی ہے۔ اسے توقع تھی کہ پنڈت وعدے کے مطابق اسے دلی لے جائے گا، لیکن اس نے اسے شاہدرہ اپنے آشرم میں رکھ لیا۔ چند دن اسے جھانسے دیتا رہا، پھر اسے تفریح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ پریم لتا نے ہتھیار نہ ڈالے۔ پنڈت نے اسے دھمکیاں دی اور اسے بتایا کہ وہ اس کی بات پر نہ آئی تو اسے اذیتیں دے دے کر مار دیا جائے گا۔ لڑکی کے لیے دشواری یہ تھی کہ وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اب وہاں جانے سے ڈرتی تھی۔ وہاں اب دھتکار اور رسوائی کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پنڈت کے حربے ناکام ہوئے تو آشرم کی لڑکیوں نے اسے بہلانے پھسلانے کی مہم شروع کر دی۔ وہ بڑی ہوشیار اور چالاک لڑکیاں تھیں۔ پریم لتا ان کے جال میں بھی نہ آئی۔ پنڈت نے اسے اس امید پر پریشان نہ کیا کہ اس کی راہ پر آ جائے گی۔ پریم لتا نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ابھی تک پاک دامن ہے، مگر پاک دامن رہ نہیں سکے گی۔
آشرم کی لڑکیاں اعلیٰ سرکاری حکام اور سیاسی لیڈروں کو بھی پیش کی جاتی تھی اور ان سے کئی کام نکلوا لیتی تھی۔ ان کے ذریعے پنڈت دولت بھی سمیٹتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ مذہب کے پردے میں اونچے درجے کی عصمت فروشی ہو رہی تھی۔ بولتے بولتے پریم لتا میرے پاؤں میں گر پڑی اور رو رو کر التجائیں کرنے لگی کہ میں اسے اس جگہ سے نکالوں اور بنارس پہنچا دوں۔ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے پریم لتا کو بتا دیا کہ میں یہاں کا تھانے دار ہوں، اس کی پوری مدد کروں گا، اور اگر اس نے میرا راز فاش کر دیا تو میری نسبت سے زیادہ نقصان ہوگا۔ وہ پہلے ہی غمزدہ اور خوفزدہ تھی۔ اس نے اپنے مذہب کی قسمیں کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا بھانڈا نہیں پھوڑے گی۔ پھر اس نے مجھ سے قسمیں لی کہ میں اس کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اس سے آئندہ ملنے کی ضرورت تھی۔ میں اسے آشرم کی مخبر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا اور اس کے عوض اسے رہا کرانا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آئندہ ہم کہاں اور کس طرح مل سکتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ آشرم کی لڑکیوں کو صبح منہ اندھیرے جمنا میں نہانے کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ اگر میں اسے ملنا چاہوں تو وہاں مل سکتا ہوں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ دریائے جمنا ساتھ ہی بہتا تھا۔ میں اس کمرے سے دبے پاؤں نکلا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب خیالات اور دل پر بوجھ لیے ہوئے گھر پہنچا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا میں ساری رات کہاں رہا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں شب گشت کے لیے نکل گیا تھا۔ میں سو گیا، رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، میں تھانے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، پنڈت آیا تھا۔ میری طرح وہ بھی ابھی ابھی جاگا ہوگا، میری طرح وہ بھی ابھی ابھی جاگا ہوگا، میری طرح وہ بھی ابھی ابھی جاگا ہوگا۔ میں اسے بیٹھک میں لے گیا جہاں وہ میرے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے جال میں آ گیا ہوں اور پریم لتا نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ میری نگاہ میں اب اس شخص کی شکل و صورت ہی بدل گئی تھی۔ وہ اب قابل احترام پنڈت نہیں پاپی تھا اور گاندھی آشرم گناہوں کی مڑی بن گیا تھا۔ میں نے پنڈت کے ساتھ پہلے سے زیادہ بے تکلفی اور والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ پنڈت جی مہاراج، میں نے اسے پوچھا، مجھ سے پہلے تھانے دار کو آپ کیا ماہانہ دیتے تھے؟ 2000 روپیہ، اس نے جواب دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں اس دور کا 2000 روپیہ آج کے 20,000 کے برابر تھا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی جنہوں نے 100 روپے کا نوٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ یہ رقم مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ ہاں کہیں اور باقاعدگی سے اپنا حصہ وصول کریں، پنڈت نے کہا۔ میں نے آپ کو اشارے بھیجے تھے مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ میں نے آپ کو اشارے بھیجے تھے مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ میں سمجھا کہ آپ 2000 کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ میں اضافہ کر سکتا ہوں، منہ سے بولیں آپ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ 2500، میں نے کہا۔ منظور ہے، اس نے بخوشی سودا قبول کر لیا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے کہا۔ میں آپ سے رقم نہیں لیا کروں گا، اس کے عوض آپ پریم لتا کو پاک دامن رکھیں، نہ خود اس کے قریب جائے نہ کسی اور کو اس کے پاس جانے دیں۔ میں سمجھوں گا کہ میں آپ سے 2500 روپیہ ماہوار وصول کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے پنڈت جی، پریم لتا میرے دل میں اتر گئی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ میں پریم لتا کا پریمی بن گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں 2500 کے عوض وہ صرف میری رہے، آپ اسے خواہ آشرم میں ہی رکھیں۔ وعدہ ہوا، اس نے کہا۔ میں آج سے اسے آپ کی امانت سمجھ کر آشرم میں رکھوں گا۔ پنڈت کی یہ دوسری کامیابی تھی۔ ایک تو تھانے دار اس کے قبضے میں آ گیا تھا، دوسرے یہ کہ معمولی سی شرط پر اس کا 2500 روپیہ ماہوار بچ گیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں پریم لتا کو کبھی کبھی صبح جمنا کے کنارے ملا کروں گا۔ میں آشرم میں بار بار نہیں آنا چاہتا کیونکہ میرا وہاں آنا جانا آشرم کے لیے بھی ٹھیک نہیں اور میرے لیے بھی مناسب نہیں۔ میں پہلی بار پریم لتا کو جمنا کے کنارے صبح کی نیم تاریکی میں ملا۔ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور پریمی سمجھ رہی تھی۔ ہمدردی کی حد تک تو وہ ٹھیک سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے پاک دامن اور فریب خوردہ لڑکی سمجھ کر آشرم سے آزاد کرانے اور اسے اس کے ماں باپ تک پہنچانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں یہ کام 1 گھنٹے سے کم عرصے میں کر سکتا تھا۔ میں تھانے دار تھا۔ پریم لتا کو اڑا لینا اور کہیں سے کہیں پہنچا دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن مجھے آشرم کے راز لینے تھے۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہاں کون کون سی اہم شخصیت عیاشی اور بدکاری کے لیے آتی ہے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ یہاں حکام بالا بھی آتے ہیں یا لڑکیوں کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کون کون ہیں اور گاندھی آشرم ان سے کیا کام لے رہا ہے۔ میرے سامنے 2 مسئلے تھے۔ ایک یہ کہ تھانے دار کی حیثیت سے میں نے سوچا تھا کہ اس آشرم سے مجھے کوئی ایسی مغویہ لڑکی مل سکتی ہے جس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج ہو اور پہلے تھانے دار نے 2000 روپیہ ماہوار کے عوض اسے دبا رکھا ہو۔ ایک مغویہ پریم لتا تو مجھے مل گئی تھی، یہاں سے مجھے اغوا شدہ بچے بھی مل سکتے تھے۔ میری دوسری حیثیت ایک مسلمان کی تھی۔ وہ جنگ عظیم کا آخری اور ملک کی سیاسی جنگ کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ ہندو مسلمانوں کو اپنے قدموں میں بٹھانے اور ان سے یہ منوانے کے لیے کہ کانگریس ان کی نمائندہ جماعت ہے جو در حقیقت ہندو جماعت تھی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کی لڑکیوں کو اس مہم میں استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تیز ترار، حسین اور بے حیا لڑکیاں تھیں جو پتھر کو موم کر سکتی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بدکاری کا یہ اڈا میرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ مجھے اپنی ڈیوٹی کے طور پر اس پر نظر رکھنی تھی۔ میرے سامنے بین الصوبائی جرائم کے گزر تھے جن میں درج تھا
کہ کئی مقامات پر گاندھی آشرم قائم ہو گئے ہیں اور لڑکیوں اور بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا ان پر نظر رکھی جائے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے پریم لتا کو اپنی جاسوس بنائے رکھا۔ میں پہلی بار اسے جمنا کے کنارے پریمی کے رول میں ملا۔ اداکاری بھی ایسی ہی کی، لیکن اس کی پاکیزہ خیالی کا خاص طور پر خیال رکھا۔ اس نے میری محبت کو قبول بھی کیا اور اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں نے پنڈت سے یہ معاہدہ کرایا ہے کہ وہ اسے پاک دامن رکھے گا، تو وہ خوشی اور تشکر سے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے جلدی سے جلدی آزاد کرا لوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آشرم میں رات زیادہ تر کانگریسی لیڈر اور اسمبلی کے بعض ممبر اور کچھ سرکاری افسر آتے ہیں۔ وہ انہیں جانتی پہچانتی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کسی طرح ان کے نام وغیرہ معلوم کر کے مجھے بتائے گی۔ اس کے بعد میں پریم لتا سے جمنا کے کنارے ملتا رہا۔ مجھے اس کے چاہنے والے کا رول ادا کرنا ہوتا تھا اور مجھے اپنے دل کو پتھر بنانا پڑتا تھا، کیونکہ 16-17 برس کی یہ لڑکی بہت خوبصورت اور میں جوان تھا۔ دریا کا کنارہ، صبح کی تاریکی اور تنہائی میرا کڑا امتحان لیتی تھی۔ ایک ملاقات میں اس نے مجھے بتایا کہ آشرم میں جو لوگ آتے ہیں ان کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ اسے منتخب کرتے ہیں، لیکن پنڈت کسی نہ کسی بہانے انہیں ٹال دیتا ہے۔ مجھے اطمینان ہوا کہ پنڈت اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور پریم لتا محفوظ ہو گئی ہے۔ ایک صبح پریم لتا نے مجھے بتایا کہ پی سی کلڑ نام کا ایک آدمی آشرم میں آیا کرتا ہے اور وہ ہر بار پریم لتا کا مطالبہ کرتا ہے۔ پنڈت اسے ٹال دیتا ہے۔ پریم لتا کے بتانے کے مطابق وہ اس حد تک اس کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے اغوا کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ پریم لتا نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ شخص آل انڈیا ریڈیو دلی کا آفیسر ہے۔ وہ اس سے بہت پریشان تھی۔ کھلڑ ہندو تھا۔ میں نے اپنے مقبروں اور دلی میں اپنے ایک دو جاننے والوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ کھلڑ کیا ہے اور کس حیثیت اور کردار کا آدمی ہے۔ مجھے تھوڑے سے وقت میں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص واقعی آل انڈیا ریڈیو دلی کا آفیسر ہے۔ میں خود اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ اس کے دفتر میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر مجھے شدید دھچکا لگا۔ اس کھلڑ کو میں نہ صرف جانتا تھا بلکہ یہ میرا پرانا دوست تھا۔ میں جب 1939 میں لاہور CID میں تھا، اس وقت نکلسن روڈ پر پی سی کلڑ کی دکان ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک قسم کا ساہوکار تھا۔ اسے پان شاپ کہتے ہیں۔ لوگ قیمتی اشیاء گروی رکھ کر کچھ رقم قرض کے طور پر لے جاتے تھے۔ یہ دکان ڈاکٹر اللہ بخش کے کلینک کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر اللہ بخش زندہ ہیں اور ان کا کلینک بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوستوں میں سے تھے۔ کلڑ کے ساتھ میری دوستی یہی ہوئی تھی۔ میں اکثر اس کی دکان پر جایا کرتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس بنا پر یہ کاروبار بند کر دیا تھا۔ میں جب 5-6 سال بعد آل انڈیا ریڈیو کی عمارت میں جا کر اس کے دفتر میں داخل ہوا تو ہم دونوں حیران سے ہوئے۔ میں وردی میں نہیں تھا۔ وہ بڑے تپاک اور پیار سے ملا اور مجھ سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ شادرہ تھانے کا SHO ہوں اور یہاں آل انڈیا ریڈیو میں کسی سے ملنے آیا تھا۔ وہ ملا نہیں۔ میں اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ کلڑ جگراؤں ضلع لدھیانہ کا رہنے والا تھا۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ میں نے اپنی اس خفیہ کارروائی سے اپنے SSP رابنسن کو پوری طرح باخبر رکھا ہوا تھا۔ اسے آشرم میں پنڈت کی دعوت کی رات کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ وہ مطمئن تھا اور میری حوصلہ افزائی کرتا رہتا تھا۔ کلڑ کے ساتھ گپ شپ رہی، پرانی یادیں تازہ کی اور میں نے اسے یقین دلایا کہ میرے دل میں اس کی بہت محبت ہے۔ وہ زندہ دل آدمی تھا۔ میں اسے رخصت ہوا۔ وہ اسی رات میرے ہاں شادرہ آ گیا اور رات میرے پاس ٹھہرا۔ وہ گوشت خور ہندو تھا۔ میں نے اسے کھانے میں گوشت کھلایا اور گپ شپ چل پڑی۔ اس نے مجھے اپنا عزیز دوست سمجھتے ہوئے راز دل اگل دیا۔ کہنے لگا کہ آشرم کی ایک لڑکی نے اس کا سکون دل چھین لیا ہے اور اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے، لیکن لڑکی سے قبول نہیں کر رہی۔ اس نے کہا کہ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوستی کے علاوہ اس نے مجھے یہ راز شاید اس لیے بھی دے دیا تھا کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، شاید اس سلسلے میں اس کی کچھ مدد کر سکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے اس سے لڑکی کا نام پوچھا۔ اس نے پریم لتا بتا دیا۔ ارے ظالم! میں نے کہا تو میرا رقیب بن گیا۔ میں تو اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا ہوں۔ میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ پھر میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ میں نے کہا میں تو اس پر فدا ہوں اور وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے پریم لتا کے پریم کی ایسی ایسی باتیں سنائیں کہ وہ چکرا گیا۔ اگلی صبح وہ اداسی کے عالم میں جانے لگا تو بولا میں اگلے ہفتے کی شام کو آؤں گا، ہم دونوں آشرم چلیں گے اور پریم لتا کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھیں گے کہ ہم دونوں میں سے کسے چاہتی ہے۔ وہ جسے پسند کرے وہ اسی کی تسلیم کی جائے گی اور ہم دونوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ میں نے یہ شرط تسلیم کر لی۔ وہ اگلے ہفتے کی شام میرے ہاں آ گیا۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ہم دونوں چپتے چھپاتے آشرم میں گئے اور پنڈت سے ملے۔ اسے بتایا کہ ہم پریم لتا کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے بخوشی اجازت دے دی۔ اجازت کیوں نہ دیتا؟ کھلڑ اس کا مستقل گاہک اور میں تھانے دار تھا۔ پریم لتا کے کمرے میں گئے تو وہ ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ ہم نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ کھلڑ نے اسے کہا کہ وہ ہم دونوں میں سے کسے چاہتی ہے۔
اس لڑکی نے اٹھ کر بے ساختگی سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ہم دونوں گہرے دوست ہیں اور دوستی رہیں گے، ہم میں سے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، وہ بے خوف ہو کر اپنی پسند بتا دے۔ اس نے مجھے پسند کر لیا۔ میں کھلڑ کے کردار کی تعریف کرتا ہوں۔ اس نے پریم لتا کے فیصلے کو بخوشی قبول کر لیا، خفگی اور اداسی کا اظہار نہ کیا، اور آئندہ اس نے دوستی بھی نبھائی۔ اس کی یقین دہانی سے پریم لتا مطمئن ہو گئی۔ ہم دونوں وہاں سے آ گئے۔ وہ اگلے ہفتے کی شام پھر میرے پاس آیا۔ وہ پریم لتا سے ملنے نہیں گیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیا، کہنے لگا، میں تمہاری خاطر پریم لتا سے دستبردار ہو گیا ہوں، تم میرا ایک کام کر دو۔ جگراؤں یعنی کہ اس کے گاؤں میں مایا نام کی ایک خوبصورت لڑکی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ میرے ساتھ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ تم تھانے داروں بہت کچھ کر سکتے ہو، اپنے ذرائع سے مایا کو اغوا کرا دو، وہ میرے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ اغوا کرنا جرم تھا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ میں لڑکی کو اغوا نہیں کراؤں گا، ایک راستہ بتا دیتا ہوں، تمہیں مایا مل جائے گی۔ اس نے یہ راستہ پوچھا تو میں نے اسے کچھ بتانے کی بجائے ایک آدمی کو بھیج کر آشرم سے پنڈت کو بلا لیا۔ پنڈت تو جیسے سر کے بل چل کر آیا ہو، آتے ہی پوچھا کیا حکم ہے۔ میں نے کھلڑ کی موجودگی ہی میں بات کی۔ آپ کھلڑ جی کو اچھی طرح جانتے ہیں؟ میں نے پنڈت سے کہا، یہ آپ کے بھی گہرے یار ہیں اور میرے بھی۔ انہوں نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، انہیں ایک کام آ پڑا ہے جو میں ان کے احسان کے بدلے کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ آپ حکم کریں، پنڈت نے کہا۔ یہ ان سے سن لیں، میں نے کہا، اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں اتنی دیر میں اپنے دفتر سے ہوا ہوں۔ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر تھانے میں چلا گیا۔ میں کچھ دیر بعد واپس اپنے گھر گیا تو کھلڑ اور پنڈت کے درمیان بات طے ہو چکی تھی۔ کھلڑ نے پنڈت کو کھل کر بات بتائی تھی۔ پنڈت نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایک ہفتے تک لڑکی کو جگراؤں سے یہاں لے آئے گا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ مجھے قطعاً توقع نہیں تھی کہ پنڈت مایا کو اتنی دور سے اغوا کر سکے گا یا کرا سکے گا، لیکن 5-6 روز بعد کھلڑ میرے پاس آیا اور یہ خبر سنائی کہ مایا کو پنڈت شادرا کے گاندھی آشرم میں لے آیا۔ مجھے اس اغوا کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی، مجھے اتنا ہی بتایا گیا کہ لدھیانہ میں گاندھی آشرم میں لے آیا ہے۔ گاندھی آشرم ہے مایا کو اس آشرم سے تعاون گاندھی آشرم مجھے اتنا ہی بتایا گیا کہ لدھیانہ میں بھی ایک گاندھی آشرم میں لے آیا ہے۔ گاندھی آشرم ہے مایا کو اس آشرم کے تعاون سے لایا گیا ہے۔ اسے تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ یہ پنڈت اغوا کا کتنا ماہر تھا اور عام پبلک کی آنکھوں میں ان آشرموں نے کیسے دھول جھونک رکھی تھی۔ دوسری بار کھلڑ میرے گھر آیا تو مایا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ پریم لتا کی طرح نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ کھلڑ نے میری بیوی سے مایا کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، یہ ہیں مسز کھلڑ۔ مایا میری بیوی کے پاس اندر بیٹھ گئی، میں اور کھلڑ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ وہ بہت خوش تھا۔ مایا کیا ملی اسے تو جیسے دنیا بھر کی مایا مل گئی ہو۔ وہ دونوں جب چلے گئے تو مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس نے مایا سے پوچھا کہ شادی کب ہوئی، کہاں ہوئی، جہیز کیسا ہے وغیرہ، تو مایا گھبرا گئی۔ تھانے داروں کی بیویاں آدھی سرگ رساں ہوتی ہیں۔ میری بیوی نے کریدنا شروع کیا تو مایا نے صاف کہہ دیا کہ کھلڑ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ جگراؤں سے ایک پنڈت کے ساتھ آئی ہے، ان لوگوں نے اسے آشرم میں رکھا ہوا ہے جہاں شام کے بعد کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ مایا میری بیوی کو یہ بھی بتا گئی کہ کھلڑ شادی شدہ اور بال بچے دار ہے، اس نے مایا کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا۔ مایا نے تسلیم کیا کہ وہ کھلڑ کو دل دے بیٹھی تھی۔ یہ آدمی اتنا زندہ دل ہے کہ اس لڑکی کو اچھا لگا اور لڑکی نے اپنے اغوا میں خود مدد کی اور یہاں آ گئی۔ میری بیوی نے اسے کہا کہ یہ جوانی اور یہ حسن جذبات چند روزہ ہیں، انہیں تھوڑے ہی عرصے بعد سرد ہونا ہے، اس کے بعد محبت اکتاہٹ میں اور اکتاہٹ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ حقیقت کو سامنے رکھو، کھلڑ تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، تمہیں اسی آشرم میں رہنا ہے۔ تم 2-4 دنوں میں ہی دیکھ چکی ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے، تم نے وہاں اپنے جیسی لڑکیاں دیکھی ہوں گی، وہ آج اپنی جوانی میں بدمست ہیں، تم پر بھی جوانی کا نشہ طاری ہے، تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ یہ کھلڑ ایک روز تم سے اکتا کر تمہیں ہوسکار مردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر غائب ہو جائے گا۔ اس کا اپنا گھر آباد ہے، وہ تمہیں اجاڑ رہا ہے، پاپ سے بچو، پچھتاؤ گی، مگر پچھتاوا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہیں سے واپس آ جاؤ۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کی باتوں سے مایا کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، یہ باتیں اس کے دل میں اتر گئی تھی، مگر وہ پاپ کر چکی تھی۔ کھلڑ اور مایا چلے گئے۔ چند روز بعد کھلڑ میرے پاس آیا، چہرہ اترا ہوا اور وہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ مایا نے اسے کچھ پیسے مانگے کہ وہ نئی دلی شاپنگ کے لیے جانا چاہتی۔ کھلڑ نے اسے ہاتھ سے پیسے دے دیے، مایا گئی اور واپس نہ آئی۔ 3-4 روز بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ اسے جگراؤں سے اطلاع ملی یا وہ خود مایا کی تلاش میں چلا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ مایا شاپنگ کے بہانے جگراؤں چلی گئی تھی اور وہاں جاتے ہی اس نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ کھلڑ کو اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بالکل ہی بدل گیا، اس نے بدکاری سے توبہ کر لی، شراب بھی چھوڑ دی اور سادگی اختیار کر لی۔ مجھے وہ ملتا رہا اور میں اسے اس غم سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے جب دیکھا کہ اس کی شخصیت، فطرت اور عادت کا یہ انقلاب عارضی نہیں اور وہ واقعی شریفانہ زندگی بسر کرنے لگا ہے تو
میں نے اسے بتا دیا کہ پریم لتا کے ساتھ میری کوئی ایسی ویسی محبت نہیں، اس کے ساتھ صرف ہمدردی ہے اور مغویہ ہے، پاک باز ہے، وہ مغویہ ہے، پاک باز ہے اور آشرم سے نکلنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ آشرم پر چونکہ مذہب کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے میں پنڈت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں پریم لتا کو یہاں سے ضرور نکالوں گا، میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ کلڑ شاید گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ پریم لتا کے معاملے میں وہ میرا ہمراز بن گیا۔ اس نے یہاں تک کیا کہ پریم لتا کے متعلق شک رفع کرنے کے لیے اپنے حرج پر بنارس چلا گیا۔ وہاں پریم لتا کے ماں باپ سے ملا، پوری تحقیقات کی، اس مندر میں گیا جہاں یہ لڑکی پرارتھنا کے لیے جایا کرتی تھی۔ کلڑ وہاں کے بڑے پنڈت سے ملا اور پریم لتا کے متعلق کافی معلومات لے آیا۔ اس لڑکی کو اغوا ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، بمشکل 3-4 مہینے گزرے تھے۔ کلڑ کہتا تھا کہ اس نے پریم لتا کے ماں باپ کو یہ نہیں بتایا کہ لڑکی کہاں ہے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ پریم لتا کو آشرم سے کس طرح نکالا جائے۔ میرے لیے یہی کام تو نہیں تھا، یہ مصروف تھانہ تھا، مجھے دوسری وارداتوں اور کئی اور مصروفیات کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی تھی۔ ان میں الجھ کر کچھ دن گزر گئے۔ ایک روز پنڈت میرے پاس آیا اور عجیب سے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرزا، اس نے کہا، میں آپ کی عقل اور ذہانت کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح میرے آشرم کا بھید حاصل کیا اور اس طرح کوئی بڑا ہی ہوشیار تھانے دار کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی سراغ رسانی کا کوئی ڈر نہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ آپ ایک تھانے کے تھانے دار ہیں اور میں بھارت ورش کا ستون ہوں۔ مجھ سے ٹکرا کر اب تباہ ہو جائیں، آپ میری سراغ رسانی کی داد دیں۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں سراغ رسانی کر رہا ہوں۔ اس کی دھمکی پر مجھے بہت طیش آیا۔ میں اسے حوالات میں بند کر کے پریم لتا کے اغوا کا مقدمہ بنا سکتا تھا، مگر میں نے غصہ پی لیا۔ ان آشرموں پر تو انگریز بھی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ یہ ہندوؤں کے مذہب کا مسئلہ تھا۔ اگر میں پنڈت کے خلاف کارروائی کرتا تو ہندو مسلم کشیدگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ مجھے صرف یہ اطمینان تھا کہ میں نے پنڈت سے رشوت نہیں لی تھی، ورنہ میں اس کے قدموں میں بیٹھا اسے معافی مانگ رہا ہوتا۔ اسے ٹالنے کے لیے میں نے کہا، پنڈت جی مہاراج، آپ کو کسی نے غلط بتایا، میں آپ کا دوست ہوں۔ ہماری دوستی سے کسی جلنے والے نے لگائی بجھائی کی ہے، مجھے معلوم نہیں اس کی تسلی ہوئی تھی یا نہیں۔ وہ چلا گیا، میں چکنا ہو گیا۔ پنڈت نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ اس نے کئی اعلیٰ حکام اور کانگریسی لیڈروں کو آشرم کی تربیت یافتہ لڑکیوں کے ذریعے اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ وہ مجھے تباہ کرا سکتا تھا۔ میں نے SSP رابنسن کو اطلاع دے دی کہ میرا بھانڈا پھوٹ گیا اور پنڈت مجھے دھمکی دے گیا۔ رابنسن نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ آشرم پر نظر رکھو۔ میں نے مقبروں اور سفید کپڑوں میں کانسٹیبلوں کے ذریعے آشرم پر کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈت کو میری خفیہ سرگرمیوں کی اطلاع کس طرح ملی تھی۔ اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں پریم لتا کے ذریعے سراغ رسانی کر رہا ہوں۔ اس نے آشرم کی بڑی ہی چالاک لڑکی کو میرا راز معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ لڑکی پریم لتا کی سہیلی بن گئی۔ اس نے پریم لتا کی یہ دکھتی رگ پکڑ لی کہ وہ آشرم سے تنگ آئی ہوئی تھی اور یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی نے ہمدردیوں سے اور فرار کے عملی مشوروں سے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پریم لتا نے اس کے جھانسے میں آ کر اسے بتا دیا کہ شاہدرہ کا تھانے دار اسے یہاں سے نکال لے گا۔ اس طرح اس نے مظلومیت اور سادگی سے اس لڑکی کو میری خفیہ سرگرمیوں کا راز دے دیا۔ لڑکی نے پنڈت کو بتایا۔ پنڈت مجھے دھمکی دینے آ گیا۔ اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ پنڈت پریم لتا کو سزا دے گا اور اس پر سختی کرے گا۔ میں اس معاملے میں بے بس تھا۔ SSP کی اجازت کے بغیر میں پنڈت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ کھلڑ بھی اس معاملے میں معذور تھا، لیکن مظلوم اور بے بس انسان کا خدا مجبور نہیں تھا۔ اگر دنیا کا قانون نہ پکڑ سکے تو خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے۔ 10-12 دن گزرے ہوں گے، میں پنڈت کے خلاف جل بھون رہا تھا۔ میرے تھانے میں ایک سب انسپکٹر پولیس اور 2 کانسٹیبل آئے۔ سب انسپکٹر نے اپنا نام بتایا۔ مجھے پورا نام یاد نہیں رہا، ٹھاکر یاد رہ گیا۔ وہ بنارس سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ شاہدرہ کے گاندھی آشرم کے پنڈت سے پریم لتا نامی ایک لڑکی کو برآمد کرانے آیا۔ یہ سنا تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ سب انسپکٹر ٹھاکر سے معلوم ہوا کہ پریم لتا کے باپ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے اور شک اس پنڈت پر ظاہر کیا ہے۔ باپ نے بنارس کے پنڈت پر بھی غصے کا اظہار کیا تھا۔ ٹھاکر ہندو تھا۔ اس نے بنارس والے پنڈت سے پوچھ گچھ کی۔ اس پنڈت نے شاہدرہ والے پنڈت کی نشاندہی کی اور بتایا کہ لڑکی کو وہ لے گیا۔ یہ رپورٹ کھلڑ کے بنارس جانے کے بعد درج کرائی گئی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھلڑ جو پریم لتا کے متعلق اپنے طور پر تحقیقات کرنے بنارس گیا تھا، پریم لتا کے باپ کو اشارہ دے آیا تھا کہ ان کی بیٹی بنارس اور شاہدرہ دلی کے پنڈتوں نے غائب کی ہے۔ کھلڑ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے پریم لتا کے ماں باپ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بہرحال بنارس والا پنڈت گھبرا گیا اور اس نے راز دے دیا۔ سب انسپکٹر ٹھاکر ہندو تھا، اس لیے اس نے پنڈت کو مندر میں جا کر بے دھڑک لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی مسلمان تھانے دار ایسی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ٹھاکر کو نہ بتایا کہ میں بھی اس لڑکی کی رہائی کی فکر میں ہوں۔ ٹھاکر کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے پوری مدد کا وعدہ کیا اور اسے کہا کہ میں پنڈت کو تھانے میں بلا لیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ وردی اتار کر اپنے کپڑے پہن لے۔ پنڈت کو بلانے کے لیے میں نے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ پنڈت آ گیا۔ ٹھاکر وردی اتار چکا تھا۔ میں نے پنڈت سے ٹھاکر کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ میرے دوست ہیں، بنارس سے کاروبار کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہ بنارس کے مشہور تاجر ہیں۔
میں نے ٹھاکر کو پنڈت کے متعلق بتایا کہ یہ میرے گہرے دوست ہیں اور یہ بنارس جاتے رہتے ہیں، گاندھی آشرم کے پنڈت ہیں۔ سب انسپکٹر ٹھاکر نے تاجروں کے انداز سے باتیں شروع کر دی۔ خود مجھے شک ہونے لگا جیسے وہ انسپکٹر نہیں تاجر ہے۔ اس دوران وہ پنڈت سے پوچھتا رہا کہ وہ بنارس کیوں جاتا ہے، کہاں ٹھہرتا وغیرہ۔ گپ شپ کے انداز میں باتیں کرتے ٹھاکر نے پنڈت سے کہلوا لیا کہ وہ بنارس کے بڑے مندر کے پنڈت کو ملا تھا۔ ٹھاکر نے بنارس میں دونوں پنڈتوں کی ملاقات کے دن اور وقت کا اندازہ لگایا جب پریم لتا لاپتہ ہوئی تھی۔ سب انسپکٹر نے تفتیش اور سراغ رسانی کا کمال کر دکھایا۔ اس نے اٹھ کر وردی پہن لی اور پنڈت سے، جس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، کہا، پنڈت جی مہاراج، میں بنارس کا تھانے دار ہوں اور پریم لتا نام کی اس لڑکی کو برآمد کرنے آیا ہوں جسے آپ بنارس کے مندر سے ورگلا کر لائے تھے اور جو آپ کے قبضے میں ہے۔ میرے ساتھ آشرم چلیے۔ میں نے 2 گواہوں کا انتظام کیا۔ پنڈت کے واویلے منت سماجت دھمکیوں اور حربوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم گاندھی آشرم میں جا دھمکے اور گواہوں کے سامنے پنڈت کی نشاندہی پر پریم لتا کو اس کے کمرے سے برآمد کیا۔ پنڈت نے ایک رجسٹر بنا رکھا تھا جس میں آشرم میں رہنے والی لڑکیوں اور لڑکوں کے نام اور پتے درج تھے۔ پریم لتا کا نام بھی لکھا تھا لیکن اس کا پتہ کچھ اور ہی لکھا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ پریم لتا کو آشرم میں رکھنے کی وجہ کیا لکھی تھی۔ انکشاف ہوا کہ سب پتے غلط اور اندراج فرضی ہیں۔ سب انسپکٹر ٹھاکر نے پنڈت کو ہتھ کڑی لگا لی۔ مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی تھی پنڈت کو اس کے اپنے مذہب کے بھائی نے گرفتار کیا تھا۔ پریم لتا کی رہائی پر تو میں جتنا خوش تھا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کھلڑ کو بلا لیا۔ سب انسپکٹر ٹھاکر پہلی گاڑی سے بنارس کو روانہ ہو گیا۔ میں اور کھلڑ اسٹیشن تک ساتھ گئے۔ پریم لتا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اور کھلڑ اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پنڈت اس کے ساتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑا جا رہا تھا۔ یہ رات کا سفر تھا۔ میں نے SSP رابنسن کے لیے رپورٹ لکھی۔ پریم لتا کے ساتھ میرا عہد پورا ہو چکا تھا۔ میں بہت ہی مسرور تھا، مگر اخباروں کی ایک خبر نے میری مسرت پر پانی ڈال دیا۔ خبر یہ تھی کہ شاہدرہ سے پولیس گاندھی آشرم کے پنڈت کو ایک لڑکی کے اغوا کے الزام میں گرفتار کر کے مغویہ کے ساتھ رات کی گاڑی سے بنارس لے جا رہی تھی۔ راستے میں پنڈت نے مغویہ لڑکی کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا اور خود چلتی گاڑی سے کود کر مر گیا۔ بنارس سے پولیس سے جو اطلاع ملی وہ یوں تھی کہ سب انسپکٹر ٹھاکر نے اپنے کانسٹیبلوں کے ساتھ بنارس سے شاہدرہ تک ریل گاڑی کا سفر کیا تھا۔ آتے ہی آرام کیے بغیر وہ تفتیش میں مصروف ہو گیا۔ پھر لڑکی کو برآمد کرنے چلے گئے۔ اس کی کاغذی کارروائی میں خاصا وقت لگا۔ سارا دن گزر گیا۔ آرام کیے بغیر ٹھاکر اور اس کے کانسٹیبل پھر رات کے سفر اور روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ چونکہ ایک ملزم اور ایک مغویہ تھی، اس لیے انہوں نے گاڑی کا ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ اپنے لیے وقف کرا لیا۔ ریل گاڑی شاہدرہ سے بہت دور نکل گئی۔ تھکن اور شب بیداری کی وجہ سے ٹھاکر اور اس کے کانسٹیبلوں کو اونگ آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اچانک ہتھکڑیوں کی زنجیر کی جھنکار سنائی دی۔ کانسٹیبلوں نے بیدار ہو کر دیکھا پنڈت نے پریم لتا کی گردن اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھی تھی۔ کانسٹیبل نیند سے پوری طرح سنبھلنے نہ پائے تھے کہ پنڈت نے لڑکی کی گردن چھوڑ دی اور بجلی کی سی تیزی سے وہ دروازے تک گیا۔ اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل اور سب انسپکٹر ٹھاکر اس کی طرف لپکے، مگر پنڈت دروازہ کھل چکا تھا۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی۔ پنڈت گاڑی سے کود گیا۔ ٹھاکر نے زنجیر کھینچی۔ گاڑی رکی۔ پیچھے جا کر دیکھا پنڈت خون میں نہایا پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ واپس آ کر گاڑی میں پریم لتا کو دیکھا، وہ بھی مری پڑی تھی۔ پنڈت نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ پنڈت کو تو اپنے گناہوں کی سزا ملی، پریم لتا کو کس گناہ کی سزا ملی؟ اس کی کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے جہیز نہیں بنا سکے تھے اور ماں باپ کے کندھوں سے وہ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے پنڈت کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اس وقت مہاتما گاندھی زندہ تھے جنہوں نے واردہ میں آشرم بنا کر اسے عشرت قدح بنایا اور یہ وبا سارے ملک میں پھیلی تھی۔ انہوں نے اخباروں میں ایک پنڈت کی خودکشی اور اس کے ہاتھوں ایک لڑکی کے قتل کی خبر پڑھی ہوگی، مگر گاندھی آشرم چلتے رہے، پھلتے پھولتے رہے۔ ان میں وہی کچھ ہوتا رہا جو میں نے شاہدرہ کے آشرم میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ آشرم آج بھی موجود ہیں، لیکن خدا کی بے آواز لاٹھی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہدرہ کا پنڈت گاڑی سے کود کر بہت بری موت مرا اور مہاتما گاندھی جی ایک ہندو گارڈ کی پستول کی گولی سے قتل ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو بڑی دلچسپ کہانی سنائی ہے، ایک تلخ حقیقت بھی سن لیں۔ ہمارے پیروں کے حجروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے جو ہندوؤں کے آشرموں اور تیرتھ گاہوں میں ہوتا ہے۔ ان کے اندر کے راز کسی تھانے دار سے پوچھیے اور اللہ کو یاد کیجیے۔ اس ذات باری کے سوا آپ کی مراد کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔